अस्सलाम वालेकुम जी। खदीजा महमूद शाहिद आज की जो मेरी मेहमान हैं उनका तारुफ़ मैं किन अल्फाज में कराऊं, क्योंकि अल्फाज तो ख़ुद इनके सामने हाथ बांधे खड़े होते हैं। हम सब की बहुत मुहतरम। मैं सिर्फ इनके लिए ये कहूँगी कि जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हों, मगर ऐसे भी हैं। कोई भी इल्मी और अदबी जो इवेंट है वो इनके बग़ैर कभी भी मुकम्मल नहीं होता। दूसरी विंडो में आपको नज़र आ रही हैं कि मेरी बहुत मोहतरम मेहमान डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा हैं, और इनसे हमने बहुत कुछ सीखा। ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा सीखा, अल्फाज को किस तरह बरता जाए वो सीखा। हर जनरेशन में ये जो है पसंदीदा तरीन एक मेंटोर की हैसियत रखती हैं, और मैं इतना जानती हूँ कि हम आज कुछ और सीखें ना सीखें, हम अदब ज़रूर सीख जाएंगे। तो फिर बग़ैर जो है कोई वक्त ज़ाया किए आइए बात करते हैं हमारी बहुत मोहतरम मैडम डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, जीती रहिए। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का एहसान। आप लोग मुझे बहुत शर्मिंदा करते हैं। मैम मेरी तो एक्साइटमेंट आज ये है कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम मुखातिब भी हो, करीब भी, तुमको देखूँ कि तुमसे बात करूँ। बात कर लेते हैं। मैम तफसीली गुफ्तगू तो मैं आपसे बाद में करूँगी और मैं ये वादा लेके ही उठूँगी, लेकिन आज का जो हमने एक सेशन रखा था, जैसे पहले भी आपसे बात हुई थी कि हसीना मोइन हमारे मुल्क का बहुत बड़ा असासा है। मैं थी नहीं कहूँगी, क्योंकि हसीना मोइन जैसे लोग कभी थी के कैटेगरी में आ ही नहीं सकते, वो हमेशा हैं और रहेंगे। तो आज हमने उनके मुतालिक उनके सिलसिले में आपसे जैसे मेरी बात हुई थी कि हम आज हसीना आपा के बारे में बात करेंगे। हसीना के लिए बात करना बहुत मुश्किल है। आपने बहुत सही कहा कि वो कभी नहीं थी हो सकती। हम में से जो मौजूद हैं वो होने के बाद भी नहीं हैं, और वो जो मौजूद नहीं हैं हम में हसीना जैसे लोग, तो सिर्फ कहीं आँख को नज़र नहीं आते, वगरना वो मौजूद। हसीना पाकिस्तान के हर घर के दिल की धड़कन हो गई, और उनकी बदौलत लोगों ने ड्रामों का एतबार करना शुरू किया। आज देखिए कि इस कदर ईमान परवर खुदा परस्त ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, मगर ना ईमान ताज़ा होता है, ना खुदा पे यकीन ज़्यादा आता है। हसीना हंसते हंसते हमसे वो कह जाती थी जो ज़िंदगी गुजारने का गुर है, और गुर ये है कि आप उसूल नहीं दोहराते, आप अमल करते हैं। और अगर आप अमल ना करें और सिर्फ उसूल दोहराते रहें तो ज़िंदगी के कोई मानी नहीं होते, बहुत बेमानी ज़िंदगी होती है। कोई हसीना को अगर दूर से बैठा देखता तो इस कदर संजीदा खातून समझ में नहीं आता था कि इस कदर हंसती खेलती चुटकियाँ लेती ज़बान कैसे लिख सकती हैं। कमाल का सलीक़ा ज़बान का, और सलीक़ा ये कि लफ्ज़ आसान, कहीं किसी को मरूब करने की कोशिश नहीं, लेकिन एहसास से पुर, और जिस जज्बे की अक्कासी करनी हो उस जज्बे के मामले में बिल्कुल सच्चे। वही सच मुइना का हिस्सा था, वो सब्र भी मुइना का हिस्सा था। उन्होंने अपनी उस शदीद बीमारी को जिस सब्र से ज़्यादा जिस खुशी से बर्दाश्त किया, उनको देखने वाला कभी नहीं कह सकता था कि उनकी पिछली रात कैसी गुजरी होगी। वो जिस रात हमें छोड़ के चली गई, उसकी सुबह को वो लाहौर आने वाली थी। लाहौर तो उनका मुंतज़र था, मगर उन्होंने इससे कहीं बड़ा, इससे कहीं खूबसूरत लाहौर चुन लिया और सफ़र का रास्ता बदल दिया। हम लाहौर जैसा किसी को मानते नहीं हैं। ये तासुब से ज़्यादा मोहब्बत की बात है, और मोहब्बत में भी अगर आदमी यकीन न रख सकता हो तो फिर किस चीज़ में रखेगा। हसीना मोइन से जितना ताल्लुक़ है
اور جتنا انہوں نے مجھے سر پہ چڑھایا، ان جیسا زبان شناس شخص عارفہ کی تعریف کرتا ہوں، تو مجھے ان کی اعلی ظرفی پہ بہت لاڈ آتا تھا، اور وہ کہتی تھی نہیں یہ بات میں جو کہہ رہی ہوں تم کو معلوم ہے غلط نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کہہ رہی ہیں، مجھ کو تو بالکل معلوم ہے کہ غلط نہیں ہے، میں کیسے اس کو غلط سمجھوں گی؟ میرے لیے تو یہ ایک بہت جینے کا بڑا زبردست بھروسہ ہے کہ جب وہ لوگ جو آپ کو بلا وجہ چاہتے ہیں، اور چاہنے میں تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت خود بہت بڑی تعریف ہوتی ہے، محبت خود ایک تعریف ہے، اس کے بعد اس میں کلی پھندنے لگانے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے ہماری ماؤں کو کبھی ہم سے یہ نہیں کہنا پڑا کہ آئی لو یو، بالکل نہ ہمیں ان سے کہنا پڑا کہ آئی لو یو ٹو۔ مجھے یقین ہے اگر میری اور ہماری ماں کے درمیان یہ مکالمہ ہوتا اور میں ان سے جا کے کہتی کہ آئی لو یو، تو وہ مجھ سے پوچھتی طبیعت ٹھیک ہے؟ بخار تیز ہو گیا کیا؟ کیونکہ کچھ چیزیں کہنے کی نہیں، کرنے کی ہوتی ہیں، بلکہ میرے خیال میں ہر چیز کرنے کی ہوتی ہے، جس سے کہ انسان کے رشتے مستحکم ہوتے ہو۔ حسینہ کو یہ گر آتا تھا رشتوں کو مستحکم کرنے کا۔ کبھی رات گئے خاموشی سے واٹس ایپ پہ ایک روشنی چمکتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ حسینہ نے کوئی ایک چھوٹی سی بات لکھ بھیجی ہے جو آپ کو دنوں آپ کے دل کو گرم اور آپ کے احساس کو نرم رکھے گی۔ تو آپ حسینہ کے لیے کیا پوچھتی ہیں؟ جو ان کی حیثیت ہے مصنف کی حیثیت سے، اور جو ان کی حیثیت ہے ان اپنی تحریروں میں، ان ڈراموں میں، وہ سب کچھ کہہ دینے کی جس کو کہنے کی بڑی ضرورت ہے۔ واعظ، تلقین اور نصیحت جب تک زندگی کا پیکر نہیں بنتے، اس وقت تک وہ زندگی کا حصہ بھی نہیں بنتے۔ آپ دیکھیے ان کے یہاں بھی زندگی کی ساری وہی قدریں ہیں جنہیں ہم اچھا کہتے ہیں، اور ان کے یہاں بھی زندگی کی منفی باتیں وہی ہیں جنہیں ہم برا کہتے ہیں، مگر انہیں ایک سلیقہ آتا تھا۔ اور جو ان ڈراموں میں سب سے اچھی بات مجھے لگتی ہے، اور جو حسینہ کی اپنی زندگی میں بھی، وہ ایک محبت کرنے کا سلیقہ ہے۔ محبت آپ سے کچھ مانگتی ہے یا نہیں مانگتی، سلیقہ ضرور مانگتی ہے۔ چوک پہ کھڑے ہو کر نعرہ لگانے سے محبت کا سر بلند نہیں ہوتا، مگر ایک سرگوشی کے وعدے کو زندگی بھر قائم کرنے کا نام محبت ہوتا ہے۔ اس لیے حسینہ کے یہاں آپ دیکھیے، جو ڈراموں کی ضرورت تو اپنی جگہ ہوتی ہے کہ اتار ہو، چڑھاؤ ہو، کہیں نہ کہیں تکلیف کا، پریشانی کا، اضطراب کا پہلو ہو، پھر وہ کسی صورت سے اضطراب جو ہے آہستہ آہستہ ایک منزل کی طرف چلتا نظر آتا ہو، پھر خاموشی سے کہیں سے ایک خوشی آ کے سامنے آپ کے کھڑے ہو کے کھلکھلا کے ہنسنے لگے۔ یہ ہم سب کی زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے، اور وہ خوشی ہمیں ہمیشہ عزیز ہوتی ہے جو غم سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا یہ بات، یہ ارسطو بہت پہلے کہہ گئے تھے کہ خوشی غم سے پیدا ہوتی ہے، غم خوشی سے پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے زیادہ سنبھال کے رکھنے کی چیز غم ہے نہیں، غم ہے، کیونکہ زندگی کا مستقبل، اور غم رونے کا نام نہیں ہے، سوگ منانے کا نام نہیں ہے، ماتم کرنے کا نام نہیں۔ غم چیزوں کو، لوگوں کو، قدروں کو، رویوں کو، طور طریقوں کو محبوب رکھنے کا نام ہے۔ جو چیز آپ کے اندر اتر جاتی ہے، وہ جب تلک اگر کوئی آپ سے الگ وجود رکھتی ہے تو آپ اس کے ساتھ وابستہ نہیں۔ وہ جو امیر خسرو کہہ گئے تھے کہ من تو شدم تو من شدی، تو انسان کا غم سے ایسا ہی رشتہ ہے۔ میرے نزدیک شدت احساس کا نام غم ہے، اور وہ شدت احساس کسی تربیہ لمحے میں ہو یا کسی ایسے لمحے میں ہو جب طرب کا کہیں نام نشان نہ ہو، المیاں ہو، تو کیا ہوا؟
تو کیا ہوا، حصہ تو میرے احساس کا ہے. اور پھر اس میں جو ان کا کمال ہے وہ زبان کا سلیقہ اور زبان کی تہذیب. ان کے ہاں کسی کو کبھی بھی اونچی آواز میں بولنے کے باوجود ناگوار لفظوں کی ضرورت نہیں پڑی، نہ زیبا زبان کی ضرورت نہیں پڑی. یہ جو ایک احتیاط ہے کہ آپ غصہ بھی کریں تو تمیز اور سلیقے سے، آپ بری بات بھی کہیں تو بھی اس میں اپنے آپ کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. یہ ہمارے معاشرے نے کھو دی یہ بات. ضبط اور برداشت اب ہمارا معاملہ نہیں رہا. بالکل. حسینہ کے ڈرامے جو میرے نزدیک ان کی شخصیت، ان کے خیال، ان کی تمنا، ان کی آرزو، اس کی تصویریں ہیں. لکھنے والا خیالی دنیا میں بھی جب کچھ لکھتا ہے تو وہی تصویریں بناتا ہے، چاہے لفظوں سے بنائے، جو اس کے خیال میں بہترین ایک زندگی کا نقشہ ہو سکتا ہے. اب اس تہذیب کو سامنے رکھ کے دیکھیے اور آج کل کے ڈراموں میں جو عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے. حسینہ معین کے ڈرامے دیکھتے ہوئے کبھی خیال آ سکتا ہے کہ کسی کا ہاتھ کسی پہ اٹھے گا؟ نیور. کسی کی زبان کسی کے لیے ناشائستہ لفظ بولے گی؟ مگر ایسا تو نہیں ہے کہ اس وقت لوگوں کو غصہ نہیں آتا تھا، تکلیف نہیں پہنچتی تھی، رنج کا اظہار نہیں کرتے تھے. مگر بات ساری تہذیب کی بات کیا ہے؟ تہذیب کی کنجی ہے برداشت. برداشتیں تو تہذیب. معینہ نے اپنے ڈراموں سے ہم سب کو یہی سکھانے کی کوشش. اچھا میم، ہم لوگ نا مطلب میں اور حسینہ آپا ہم ان کی ڈاکیومنٹری پہ کام کر رہے تھے تو ہم نے کچھ بہت خاص لوگوں کے نام جو ہیں وہ الگ کیے تھے، شارٹ لسٹ کیے تھے کہ جس پہ حسینہ آپا نے کہا تھا کہ اچھا اگر میرے بارے میں کمنٹس لینے تم ان سے پوچھنا. تو اسپیشلی جب انہوں نے آپ کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا اچھا تم عارفہ سیدہ زہرا سے میرے بارے میں کمنٹس ضرور لینا. انہوں نے مجھے گونگا کر دیا. کوئی آپ سے کتنا ہی دور ہو لیکن آپ کو یہ یقین ہو کہ وہ اس ناپائیدار دنیا میں موجود ہے تو اس ناپائیدار دنیا کا اعتبار اور طرح سے ہوتا ہے. میں اپنے آپ کو یہ تسلی دے لیتی ہوں کہ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. مگر اس دم لینے میں جو درمیان میں ہجر گزرتا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے. اور ہجر کے معنی وہ نہیں ہیں جو سیاست میں استعمال ہوتے ہیں. ہجر وہ ہے کہ لوگ قریب ہو کے دور ہو جاتے ہیں. ہجر وہ ہے کہ لوگ آپ کے اندر اتر جاتے ہیں، آپ انہیں چھو نہیں پاتے. نہ آواز سے چھو سکتے ہیں، نہ آنکھ سے چھو سکتے ہیں، نہ ہاتھ سے چھو سکتے ہیں. یہ جو لمس کہیں ہم سے گم جاتا ہے، اصل چیز وہ ہمارے دل میں نیزے کی انے کی طرح گڑی رہتی ہے. مگر میرا تو جب بہت جی گھبرائے تو ان کہیں سن لیجیے، دیکھ لیجیے، وہ کہیں نہیں گئی، وہ کہیں نہیں گئی. ان کے مکالمے ان کے ذہن کی قلمی تصویر ہے میرے خیال میں، اور ان کا ذہن اس تہذیب سے گندھا ہے جسے ہم سب اپنی تہذیب کہتے ہیں. اور اس تہذیب میں مزاج کیا ہے، پسند کیا ہے، دسترخوان پہ کیا ہے، اس فرق سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کچھ کھائیے، آپ کو دن بھر میں کوئی وقت اچھا لگتا. ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم دور نہیں ہوتے. ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہماری زندگی میں جو ایک رنگا رنگی پیدا ہوتی ہے وہ ہمیں ایک دوسرے سے زیادہ مانوس کرتی ہے، اجنبی نہیں کرتی. مجھے افسوس یہ ہے کہ آپ معاف کر دیجیے گا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اب کسی اور دنیا میں زندہ ہوں، کیونکہ زندہ رہنے کے جو طریقے نہیں، جو قدریں تھیں. طریقوں کا کیا ہے؟
کوئی آپ کو روٹی پر چٹنی رکھ کے دے دے، لیکن جس مان سے، جس محبت سے، جس خواہش سے آپ کے سامنے وہ لائے، اصل چیز تو وہ ہے. میزبانی تو اس کو کہتے ہیں. اور کوئی آپ کے سامنے ایک زمانے کا دسترخوان سجا دے مگر اس میں اس کی ذات ذرا بھی شامل نہ ہو، تو اس میزبانی میں سب کچھ تھا، شخص نہیں تھا. تو معینہ کا کمال یہ ہے کہ وہ میرے جیسے بھی لوگوں سے جب ملتی تھی تو ان کی شخصیت ہمیں ملتی تھی. معینہ نے کبھی، میرا خیال یہ ہے کہ اس بات پہ ناز نہیں کیا کہ ان کی اس نئے طرز کی زندگی میں کیا حیثیت ہے، کس جگہ پر وہ ہے. اور انہوں نے یہ عزت اپنی کاوش سے، اپنے خیال سے اور اپنے سلیقے سے پائی تھی. لوگ یہ تو سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی شخص بہت ہر دل عزیز ہو گیا، مشہور ہو گیا، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کچھ محنت بھی ہوگی. اور حسینہ کی تمام محنت تہذیب کو توانا رکھنے میں صرف ہوئی. میں ان کی بہت قدر کرتی تھی، کرتی ہوں، اور جب تک جیتی ہوں کرتی رہوں گی. شاد رہیں، آباد رہیں. میرا کوئی آپ سے کوئی الگ میری سطح نہیں ہے. میرے لیے یہ بات ایک انتہائی اعزاز اور خوشی کی ہے کہ آپ کی نسل میری بات سمجھ لیتی ہے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.